मसीह यीशु के बबरकत जलाली और फ़तमंद नाम में मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो। अजीज़ों, आपके साथ एक मरतबा फिर एक बहुत ख़ास सीरीज़ का आगाज़ किया है और आज जिस मौजू को हम सीखेंगे वो है तो चोरी ना करना। और आप सब जिस सीरीज़ का हमने आगाज़ किया है उससे वाकिफ़ हैं, सब गुनाह बराबर हैं। जिस तरह से दूसरे अहकामात पर हमने गौर किया और हमने सीखा कि जिस तरह से हमने सिर्फ वाहिद खुदा को सिजदा करना है, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है और इसी तरह से और भी जो अहकामात हैं उनकी तालीम हासिल की, तो आज भी हम 8वें हुक्म पर बात करेंगे जो कि है तू चोरी ना करना। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमने खुदा के ज़बरदस्त सूरमा को मदऊ किया है, बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ। तो उनके साथ मिलकर आज का हम ये मौजू सीखेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच बिशप साहब आज के इस क्वालिटी टाइम के लिए और स्पेशली आपके लिए कि आप हमेशा खुदा को और हमें वक्त देते हैं और कलाम की सच्चाइयों को हम तक बयान करते हैं। कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। सो बिशप साहब, जिस तरह से आज का मौजू है तो चोरी ना करना, और मैं समझती हूँ कि अगर 4 साल का बच्चा हो आज के दौर में तो उसको भी पता है कि चोरी करने के क्या माने हैं, लेकिन आप लिहाजा इस बात पर हमें थोड़ा सा गौर दिलाइए कि चोरी सिर्फ मालो मता या रुपए पैसे की चोरी होती है या कोई और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चोरी के ज़मरे में आती हैं। अब चोरी क्या है? चोरी दर हकीकत जो चीज़ हमारी नहीं उसको किसी भी तरह से ले लेना, ये चोरी है। और इसके लिए इमसाल 16वां बाब 26वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मेहनत करने वाले की ख्वाहिश उससे काम कराती है क्योंकि उसका पेट उसको उबारता है। अब जिसकी मेहनत से वो चीज़ है वो उसकी है, या बच्चा है तो उसके माँ बाप की वो है, यानी और उस चीज़ को कोई दूसरा चुरा लेता है। जैसे अभी आपने मिसाल दी कि बच्चा स्कूल गया और जब वापस आया तो उसने बहुत सी पेंसिल्स और लड़कों की, अब चोरी उनकी अदम तवज्जो के बायस या उनके ना देखने में उस चीज़ को अपनी तहवील में ले लेना और अपने छुपा लेना, ये दर हकीकत चोरी है। यानी वो चीज़ जो उसकी मेहनत से नहीं या उसकी प्रॉपर्टी नहीं और वो उसे हथिया लेता है या फिर उसको ले लेता है, तो ये चोरी के ज़मरे में आता है। और खुदा के कलाम में खुरूज 20वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है तू चोरी न करना। और खुदा नहीं चाहता कि जो आपकी चीज़ नहीं वो आपकी हो, बल्कि जो खुदा ने आपको दिया है वो आपका है, लेकिन उसको लेना फिर ये नामुनासिब है। इफ्सियों 4 बाब की जब हम 28वीं आयत को पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, इफ्सियों 4 बाब की 28वीं आयत, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे बल्कि अच्छा पेशा अख्तियार करके हाथों से मेहनत करे ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। खुदा के कलाम में लिखा है चोरी करने वाला फिर चोरी न करे। जब कोई शख्स खुदा से दूर होता है तो वो चोरी करता है, लेकिन जब ताइब होता है, बपतिस्मा लेता है और नई ज़िंदगी अख्तियार करता है तो पौलुस रसूल उसे गाइड करता है अपने इस मकतूब में, इफ्सियों के ख़त में, कि चोरी करने वाला फिर चोरी न करे बल्कि अपने हाथों से काम कर। इसके मानी ये भी हुआ कि जो अपने हाथों से मेहनत नहीं करता और वो चीज़ हासिल नहीं कर पाता, वो चोरी करके वो चीज़ हासिल कर लेता है, तो बाइबल इस बात की मजम्मत करती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हुक्म खुदाबंदी है कि तू चोरी न करना। ये इम्पेरेटिव है, जुमला यानी हुक्मिया है, खुदा हुक्म देता है कि तू चोरी न करना। अब जब आप मेहनत करेंगे आपको उजरत मिलेगी, आपके पास वसाइल हैं, आपने उस चीज़ को उस अपनी मेहनत के सिले में जो उजरत मिली तो आपने उसे ले लिया, तो आप लेते हैं, लेकिन आपने मेहनत नहीं की। बस ये कि चोरी, और अहद हाज़िर में हम देखते हैं कि चोरी का रुझान बहुत ज़्यादा है क्योंकि बदअनवानी बढ़ गई है और उस बदअनवानी के बायस से
اب چوری تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے۔ تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے اور مسیحی نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم دوسروں کی چیزوں کو اپنی تحویل میں نہ لیں، دوسروں کی چیزوں کو نہ ہتھیائیں، نہ ان کو چھپائیں، اور ہم خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں اچھا روزگار دے اور ہم ان چیزوں کو خود لے سکیں، اور خدا یقیناً ہماری محنت کے صلے میں ان چیزوں کو بخشتا ہے۔ دوسرا تسلونیکیوں 3 باب پر اس کی جب 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں، اور جب ہم تمہارے پاس تھے اس وقت بھی تم کو یہ حکم دیتے تھے جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ اب جب اسے کھانا نہیں ملے گا نا تو وہ کام کرے گا، محنت کرے گا، اور جب محنت کرے گا تو وہ چیزیں حاصل کرے گا اپنی اجرت سے، اور اس کے اندر چوری کا رجحان نہیں ہوگا۔ تو چوری کا رجحان ان میں زیادہ تر ہوتا ہے جو محنت نہیں کرتے، کاہل ہوتے ہیں، لیکن وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ یہ راہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ چیزیں چوری کریں اور ان کو لے لیں۔ لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اور مسیحی نقطہ نظر یہ ہے کہ جو چیز جس کی ہے وہ اسی کی ہے، اسے خدا نے دی ہے، اور آپ بھی ان چیزوں کو جائز طور پر محنت کر کے اچھے روزگار سے محنت کر کے لیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ دعا کریں، خدا آپ کو روزگار اچھا دے گا یا وسائل دے گا اور آپ ان چیزوں کو لے لیں گے، لیکن ان کو چوری نہیں کریں گے۔ اب اس طرح جو رابریز ہے یہ بھی، یعنی ڈاکہ زنی کرنا، یہ بھی چوری ہے، اور اس کے پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے کیسے ہوا۔ پھر یہ بھی چوری کے ہی زمرے میں آتا ہے جوا بازی، اور اس کے بعد اپنے روپے پیسے کو، یعنی کسی سے روپیہ پیسہ ہتھیا لینا، اور اس کے ساتھ ہی جو آپ نے کہا نا کہ اور اس کی کیا قسمیں، جیسے کسی گھر میں کام کرتے ہیں، اب وہاں سے وہ چیزیں مالک یا مالکن کی عدم موجودگی میں یا لا علمی میں وہ چیزیں لے جانا، یہ بھی چوری کے زمرے میں آتا ہے کہ ان چیزوں کو لے لیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی پھر مزید یہ کہ فراڈ سے، کسی سے فراڈ کیا کہ میں آپ کو باہر بھیج دوں گا، اور پیسے لے لیے لیکن نہیں بھیجا، یا کچھ اور اس طرح کے فراڈ کے نئے نئے طریقہ کار ہیں، تو یہ بھی جو ہے یہ چوری ہی کے زمرے میں آتا ہے کہ اس کو آپ نے پھسلا کر باتوں میں لگا کے اور اس کو اچھا خواب دکھا کر اس سے لے لیا، تو یہ بھی کم و بیش اسی طرح چوری ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ یا پھر کسی کو جاب، کہ میں جاب دلاتا ہوں اور نہیں دلا دی، پیسے لے لیے، تو یہ سارے جو ہے نا کم و بیش وہ اسی طرح چوری ہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کی جو مختلف اقسام ہے نا چوری کی، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر میاں بیوی ہیں، اب شوہر کے پرس میں پیسے ہیں، وہ سویا ہے، پیسے نکال لیے، یا اسے وہ باہر گیا ہوا ہے تو پیسے لے لیے۔ اب یہ بھی چوری کے زمرے میں ہے کہ اسے خود نہیں دیے بلکہ نکال لیے، لیکن اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میاں بیوی ہیں، لیکن اگر شوہر نے نہیں دیے اور اس کے نالج میں بھی نہیں ہے تو یہ چوری کے زمرے میں ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے یہ بھی جو ہے نا یہ گناہ بھی برابر ہے، تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈومیسٹک تھیفٹ ہے، یعنی کہ گھریلو چوری ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ ہسبینڈ یا وائف ہے، وائف کے پیسے ہیں، جاب کرتی ہے، وہ نکال لیے شوہر نے، دونوں کا ہی، تو یہ بھی بائبل کے نقطہ نظر سے یہ درست نہیں ہے۔ اور وہ اگر اس کو یہ جواز بھی دے کہ دیکھیں جی ہمارا تو اس کے پھر نالج میں لائے نا، لیے تو اسے کہا کہ بھئی میں نے آپ کے نا یہ اتنے پیسے لے لیے ہیں، تو پھر تو وہ نہیں، لیکن اگر اس کے نالج میں نہیں ہے اور لیے ہیں تو یہ ڈومیسٹک تھیفٹ یا گھر کی چوری کہلاتی ہے۔ بالکل۔ اور دوسرے یہ
کچھ بچے جو ہے نا اپنے ماں باپ کے پرس سے نکال لیے یا ان کی جیب سے نکال لیے، تو وہ سوچتے ہیں ہمارے ماں باپ ہیں، لیکن بائبل کے نقطہ نظر سے یہ چوری ہے اور یہ نامناسب ہے، اور بائبل میں مقدس میں یہ تو چوری نہ کرنا، تو اپنے والدین کے بھی اس طرح رقم کو چوری کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یا ان کی چیزوں کو چوری کر لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یا تو باپ اور ماں خود دے یا پھر ان سے مانگے کہ مجھے یہ چاہیے، یا پھر یہ کہ اگر بحالت مجبوری لیے بھی ہے تو اسی وقت فرسٹ ان کو بتائیں کہ میں نے یہ لیے ہیں جی۔ لیکن اگر ان کو انٹیمیٹ نہیں کرتے، ان کو نہیں بتاتے، تو یہ بھی عذر بائبل یہ غلط ہے۔ تو ڈومیسٹک تھیفٹ ہے، اس کے بعد چلڈرن کا، بچوں کا چوری کرنا، پھر میں نے بتایا سرونٹ کا اپنے مالک کی چیزوں کو چوری کرنا، اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ روحانی طور پر بھی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا ہم وہ لے لیتے ہیں اپنے پسند کی، اور جو ہمارے اگینسٹ ہے نا ہم ان کو نہیں، تو اس طرح یہ بھی بہت سے لوگ ہیں نا، جیسے اگر غلط کام کر رہے ہیں تو وہ آیات لے لیتے ہیں کہ جناب یہ، تو یہ بھی نامناسب ہے۔ اور اسی طرح کچھ ہے جو پرسنل تھیفٹ ہے، اس میں یہ کہ عورتوں کو، آدمیوں کو لے لینا اور ان کو سلیو بنانا، غلام بنانا، یا پھر یہ کہ ہیومن سمگلنگ ہے کہ ان کو بیچ دینا، اور یعنی ان کو چرا کر بیچ دینا، یعنی بے ہوش کر کے لے جانا۔ تو یہ کہ صرف روپے پیسے اور مالیت ہی کی نہیں بلکہ اس کی مختلف اقسام ہم نے دیکھا، جیسے مثال کے طور پر کسی کو بے ہوش کیا اور پھر اس کو لے لیا اور پھر اس کو آگے بیچ دیا، تو یہ ہیومن جو ہے نا یہ تھیفٹ ہے، تو یہ بھی چوری ہے۔ تو مختلف طرح کی، لیکن ایک بات جو میں نیلم آپ کو بتاؤں وہ یہ کہ یہ سب گناہ برابر ہے، بالکل، یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ روپے پیسے کی چوری، بلکہ یہ بھی چوری ہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اس طرح ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم کسی طرح کی بھی چوری نہ کریں۔ میں خدا کے کلام مقدس میں پڑھوں گا افسیوں چوتھے باب کی 28ویں آیت۔ چوتھے باب کی 28ویں آیت ابھی بھی ہم نے پڑھی، چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، جب تک وہ ناراستی کی زندگی بسر کرتا ہے وہ چوری کرتا بھی رہا، لیکن جب یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے تو پھر اس کا بینٹ آف مائنڈ چینج ہو جاتا ہے، اس کی اپروچز چینج ہو جاتی ہیں، اس کے تھاٹس چینج ہو جاتے ہیں، اور پھر یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے باعث وہ اپنے ان تاریکی کے سارے کاموں کو ترک کرتا ہے، تو پھر چوری کرنے والا جو ہے وہ چوری نہ کرے۔ اور اسی طرح خروج 21 باب اور اس کی 16ویں آیت کو پڑھیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور جو کوئی کسی آدمی کو چرائے، خواہ وہ اسے بیچ ڈالے، خواہ وہ اس کے ہاں ملے، وہ قطعی مار ڈالا جائے۔ جو کہ کسی آدمی کو چرائے، ابھی میں یہی آپ کو پرسنل تھیفٹ کے بارے میں بتا رہا تھا نا، تو کلام مقدس میں لکھا کہ اگر کسی آدمی کو چرائے یا اسے بیچ دے تو اس چوری کرنے والے کو قطعی جان سے مار دیا جائے۔ اس کے معنی ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ اس کے بندے چوری کرے، اور آج ہم بہت سے اس طرح کے لوگ بھی دیکھتے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں لیکن اپنے اندر ایک جواز رکھتے ہیں، جی ہم نے تو ایسا کیا، ہمیں ضرورت تھی، لیکن خدا کہتا ہے کہ سب گناہ برابر ہیں۔ اگر وہ اس طرح کہ بھئی اپنے کوئی بڑی بہت ضرورت تھی تب بھی ہرگز خدا ناپسند کرتا ہے، یعنی اگر اس سے اس کو بیچا نہیں، بس اپنے پاس ہی رکھ لیا تو کوئی اس کو غلام بناؤں گا۔ اب جو بیگار کیمپس ہیں نا، بہت سے بیگار کیمپس کے بچوں کو انہوں نے اٹھا لیا، کڈنیپ کر لیا، کڈنیپ کر کے ان کیمپس میں رکھا، اور پھر بھیک مانگنے کے لیے یا ان سے کام کرا رہے ہیں لیکن اجرت نہیں دے رہے کیونکہ وہ انہوں نے ان کو کڈنیپ کیا ہے۔ تو بائبل میں اس کی بھی مذمت کی گئی ہے کہ اگر ان کے پاس وہ ملے
تو وہ بھی جان سے مار دیا جائے. اس کے معنی ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ کسی طرح کی بھی کسی قسم کی بھی چوری کی جائے, اور خدا اس عمل کو ناپسند کرتا ہے. جب ہم احبار 6 باب اس کی پہلی آیت سے پڑھے, پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا اگر کسی سے یہ خطا ہو کہ وہ خداوند کا قصور کرے اور امانت یا لین دین یا لوٹ کے معاملے میں اپنے ہمسایہ کو فریب دے یا اپنے ہمسایہ پر ظلم کرے. فریب دے, میں نے فراڈ کا آپ کو پہلے ہی بتایا. تو اگر وہ فریب دے یا ہمسایہ پر ظلم کرے, یا کسی کھوئی ہوئی, تیسری آیت احبار 6 باب 3 آیت, یا کسی کھوئی ہوئی چیز کو پا کر فریب دے اور جھوٹی قسم بھی کھا لے, پس ان میں سے کوئی بات ہو جس میں کسی شخص سے خطا ہو گئی ہو, سو اگر اس سے خطا ہوئی ہے اور وہ مجرم ٹھہرا, تو جو چیز اس سے لوٹی یا جو چیز اس سے ظلم کر کے چھینی یا جو چیز اس کے پاس امانت تھی یا جو کھوئی ہوئی چیز اسے ملی یا جس چیز کے بارے میں اس سے جھوٹی قسم کھائی, اس چیز کو وہ ضرور پورا واپس کرے اور اصل کے ساتھ 5واں حصہ بھی بڑھا کر دے. جس دن یہ معلوم ہو کہ وہ مجرم ہے, اسی دن وہ اسے اس کے مالک کو واپس دے اور اپنے جرم کی قربانی خداوند کے حضور چڑھائے, اور جتنا دام تو مقرر کرے اتنے دام کا ایک بے عیب مینڈا ریوڑ میں سے جرم کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائے. یہ کاہن اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے. جس کام کو کر کے وہ مجرم ٹھہرا ہے اس کی اسے معافی ملے گی. اب یہ کہ کوئی چیز فریب دے کر لی ہو یا جھوٹی قسم کھا کر لی ہو, اور یا پھر یہ کہ ظلم کر کے لی ہو, جیسے اب دیکھتے ہیں نا ایک دم سنیچنگ ہے, اب ظلم کر کے لی, اب یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں, اور یہ بھی خدا ناپسند کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی چیز نہیں لیکن اس سے چیز اور ظلم کر کے لی ہے. تو خدا نہیں چاہتا کہ ظلم کر کے بھی ان چیزوں کو لے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ چوری کی وضاحت پیش کی بشپ صاحب. اور اگر ہم دور حاضرہ کی بات کریں تو جو آن لائن سکیمز ہوتے ہیں وہ بھی چوری کے زمرے میں ہی آتے ہیں, کہ مال کو چور ہے اور بھیج کو چھوڑ دینا یا روپے پیسے طلب کر کے اور وہ چیز نہ پہنچانا. تو ہم سے بھی ایک چھوٹا سا اس طرح کا سکیم ہو چکا ہے, اور آپ نے ہسبینڈ اینڈ وائف اور جو پیرنٹس کے درمیان اور بچوں کے درمیان جی اور ان کے درمیان جو وضاحت تھی بہت اچھی پیش کی. سو اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ چوری اور ایمانداری ان دونوں کا اپوزٹ ریلیشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, یعنی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں. سو آپ اس بات کی وضاحت کریں کہ اپنے رشتوں کے اندر یا اپنی زندگی کے معاملات میں ہم ایمانداری کو کیسے قائم کر سکتے ہیں یا کیسے قائم رکھ سکتے ہیں, اور چوری کو کس طرح سے نگلیکٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہے اور وقت کا بھی ہے. اب جو میاں نے بیوی کو وقت دینا ہے, اگر وہ وقت کسی اور بے وفائی وہ کر رہا ہے تو وہ بھی چوری کے ضمن میں آتا ہے. یعنی باہمی ازدواجی تعلقات میں بھی تو خدا نہیں چاہتا کہ اب جب چوری اگر وہ نہیں کرتا تو پھر وہ سارے معاملات میں ہی وہ ٹھیک ہوگا اور ایماندار ہوگا, پھر مالی بددیانتی بھی نہیں کرے گا. اس کے پاس بہت اس کے سامنے پیسہ رکھا بھی ہوا ہے لیکن وہ وہاں سے نہیں چرائے گا کیونکہ وہ آنیسٹ ہے. تو خدا چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم کسی بھی مین سے یا کسی بھی سورس سے انلیگل یا illicit ریلیشن یہ سب چوری کے زمرے میں ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم آنیسٹ ہوں, ایماندار ہوں اور امانت داری. اب یہاں پر میں نے یہ پڑھا کہ اگر امانت دار ہے, ٹرسٹی ہے, کسی نے کوئی چیز رکھوائی لیکن وہ کہے کہ نہیں جناب یہ تو آپ نے رکھوائی نہیں, یا یہ تو میں نے اتنے نہیں اتنے, تو اس میں بھی بددیانتی کی گنجائش نہیں, اور وہ پھر چوری کے زمرے میں آتا ہے. آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھی اور انہوں نے کہا جی واپس کرو, کہا بھائی آپ نے تو دی نہیں مجھے, میں تو قسم کھاتا ہوں میں نے تو لی نہیں ہے. بالکل. تو یہ بھی چوری کے زمرے میں آتا ہے, اور گناہ سب کیا ہے برابر ہے. تو ان کی سزا یہاں یہ لکھا کہ اگر مان بھی لیا تو پھر اس کے مالک کو واپس کرے, اور دوسری بات یہ ہے اس میں 5 گنا اور زیادہ, اور پھر خدا سے بھی معافی کہ خدا کے حضور قربانی چڑھائیں. تو اب نہ صرف بندے کا قصوروار ہوا بلکہ خدا کا بھی, کیونکہ خدا کا حکم ہے
اور خدا کے حکم کی نفی کی گئی ہے. تو اس طرح دونوں زاویے سے وہ مجرم بھی ہے. اب اسٹیٹ کا اب جو مملکت ہے اسٹیٹ ہے, اب اسٹیٹ کا لا بھی ہے, اور اسٹیٹ لا جو وہ ڈیوائن لا سے مطابقت رکھتے ہیں. اب دیکھیں کسی بھی ریاست میں وہ سیکولر ہو یا تھیوکریٹک اسٹیٹ ہو, اس میں چوری جو ہے وہ اس کو حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی, بلکہ چور کو سزا دی جاتی ہے. اور ڈیوائن لا سے وہ مطابقت رکھتے ہیں, اسٹیٹ لا بھی. تو اب وہ بندہ اسٹیٹ کا بھی مجرم, وہ بندہ جس کی چوری کی اس کا بھی مجرم, اور خدا کا بھی مجرم. تو اس لحاظ سے نہ تو معاشرتی طور پر اب چور ہے تو کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا, واہ یہ تو بہت بڑا اچھا چور ہے, بڑا یہ تو اس سے غبن کیا. معاشرہ مذمت کرتا ہے, یعنی معاشرتی اعتبار سے بھی وہ ناقابل پسند عمل ہے اور معاشرہ پسند نہیں کرتا. اور دوسرا اسٹیٹ اس کو کرمنل قرار دے گی, اور کرمنل کی جیسے ہمارے پاکستان پینل کوڈ ہے تو اس کے لحاظ سے اس کو پینلائز کیا جائے گا. اور پھر ڈیوائن اگر ہم اس میں لیں تو خدا کا مجرم ہے. تو خدا اب دیکھیں جب وہ خدا کے حکم کی پاسداری کرے گا کہ چوری نہیں کرے گا تو وہ معاشرے میں بھی اچھا مقام حاصل کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی وہ ریاست کا بھی اچھا شہری کہلائے گا. تو اس اعتبار سے ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی نظر میں بھی مقبول ہو, اور ہم انسانوں کی نظر میں بھی مقبول ہو, اور معاشرے میں رہتے ہوئے ہم خدا کے جلال کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ چوری کرنے کی بجائے ایمانداری, امانت داری اور خدا کے حکم کی تابع داری کرنا یہ زیادہ مناسب ہے اور بابرکت ہے. بالکل. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ آج سے اگر کئی سال پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور غیر اقوام میں بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ہمارا بہت زیادہ ایک نام ہوتا تھا, وہ نام ہوتا تھا ایمانداری کی وجہ سے کہ یہ کرسچن امپلائے ہے, میں اس پہ پورا ٹرسٹ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں کیونکہ یہ چوری نہیں کرتے ہیں. اچھا, اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں, میں تو نیوز پیپر میں آج سے کوئی 25-30 سال پہلے وہ پڑھتے کہ بھئی فلاں ہمیں سرونٹ چاہیے, ہمیں یعنی کہ ڈرائیور چاہیے یا خانسامہ چاہیے یا وہ فلاں, تو یہ لکھا ہوتا تھا کہ ترجیحاً مسیحی, کیونکہ مسیحی ایسے کام نہیں کرتے. لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیگر جو ان کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں اس معاشرے میں وہ ان باتوں کو, اور اس کا میں جو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں وہ ہے کہ وہ کلام سے دور ہو گئے, بالکل وہ خدا سے دور ہو گئے, خدا کے گھر سے دور ہو گئے, اور خدا کے خدام جو سچے خادم ہیں ان سے دور ہو گئے. اور میں تو اس کو بھی یوں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی فارنر کو کہا کہ ہم پروگرام کریں گے اور اس میں کہا کہ ہم اس پر 1 کروڑ خرچہ ہو رہا ہے اور 30 لاکھ خرچہ ہوا, تو وہ جو 70 لاکھ ہے نا وہ اس چوری کے زمرے میں ہی آتا ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کو آپ نے اپنے جیب میں ڈال لیا. تو یہ اب وہاں سے گراوٹ ہوگی جب اسپرچل لیڈر اس طرح ہوگا تو اس کے جو فالوور ہیں وہ بھی اسی طرح ہوں گے. تو میں جو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سلسلے میں پوری یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کلام کے تابع ہوں, اور لیکن تو لالچ نہ کرنا, تو یہ کہ چوری نہ کرنا. جب ہم چوری نہیں کریں گے نا, ہم آنیسٹلی زندگی گزاریں گے اور خدا کے لوگ ہیں. تو کلام مقدس میں لکھا ہے ببر کا بچہ بھوکا رہے تو رہے لیکن خدا کے طالب کبھی کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. تو خدا ان کو وقت پر سرفرازی بخشتا ہے, وقت پر سب کچھ مہیا کرتا ہے, لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ خدا کے تابع ہوں, خدا کے کلام کے تابع ہوں اور اپنی زندگی خدا کی مرضی کے تابع گزارے, تو یقیناً پھر خدا ان کی زندگی میں کام کرتا ہے. میں اعبار 19واں باب پر اس کی 11ویں آیت کو پڑھوں گا. اعبار 19 باب اور اس کی 11ویں آیت پہ لکھا ہے, تم چوری نہ کرنا اور نہ دغا دینا اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا. چوری بھی نہیں کرنا, دغا یعنی فراڈ بھی نہیں کرنا,
اور جھوٹ بول کے کچھ نہیں لینا. تو خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو، بلکہ راستی کامل پاکیزگی کے ساتھ چلیں. خدا یقیناً ان کو برکت اور خوب برکت بخشتا ہے. اسی طرح احبار 19واں باب 35ویں آیت میں لکھا تم انصاف اور پیماش اور وزن اور پیمانہ میں ناراستی نہ کرنا، ٹھیک ترازو، ٹھیک باٹ، پورا ایفا اور پورا ہین رکھنا. جو تم کو ملک کے مصر سے نکال کر لایا میں ہوں، خدا تمہارا خدا. سو تم میرے سب آئین اور سب احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا، میں خدا مند. لیکن تم انصاف اور پیمائش اور وزن اور پیمانہ میں ناراضی نہ کرنا. یہ بھی چوری ہے. بالکل. میں پچھلے دنوں ایک فروٹ والے کے پاس فروٹ لے رہا تھا، تو اس نے ایک عام سا پتھر رکھا. تو میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی یہ چوری ہو جاتے ہیں نا پتھر، تو اس لیے میں نے یہ ویسے وہ سٹون کا ایک رکھا ہوا ہے اسی کے مقابلے میں. تو میں نے کہا ویسے مجھے نا اس پر شک تھا کہ یہ پورا نہیں ہے. کہنے لگا نہیں جی پورا ہے. وہ 7 دکان تھی. کہنے لگا کہ چلے آپ کو شک ہے. تو میں وہاں گئے تو وہ 2 کلو کا وہ کہہ رہا تھا، وہ 1.25 کلو تھا. تو اب وہ کتنے لوگوں کو، تو یہاں اس کو بھی چوری کے زمرے میں کہ آپ دیدہ دانستہ چوری کر رہے ہیں، وزن کم دے رہے ہیں. اور جب ہم اپنے معاشرے میں اور اپنے ارد گرد دیکھیں نا تو یہ بہت زیادہ ہے. اور پھر ایک اور چیز، ایک شخص اس سے مجھے بتایا، اس سے کہا میں نے صدر سے فروٹ لیا. کہنے لگا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اتنا اچھا فروٹ، سیب اور آڑو اور وہ چیزیں لی. کہنے لگا میں نے خود ایک ایک اپنے ہاتھ سے اس سے تولا، اس کے وہ شاپنگ بیگ رکھ دیا. دوسرا جو پہلے سے تھا وہ کہنے لگا وہ سب گلا سڑا. تو یہ بھی چوری کے زمرہ میں آتا ہے. اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس قدر بدعنوانی اور یہ چوری کرتے ہوئے وہ نہ ڈرتے ہیں نہ ہی. اور پھر اس کے علاوہ ان کا باٹ بھی ٹھیک ہے، ترازو بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر اس میں کچھ نہ کچھ ایسا کر کے نا وہ کم دیتے ہیں. اور اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو یہ بھی چوری ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، آپ نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ اس پورے ٹاپک کو کور اپ کیا. خداوند آپ کو بہت برکت دے. سو عزیزو، آپ سے جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، ایک ذات ہے جو 24/7 آپ کو دیکھتی ہے، اور وہ ہے ہمارا زندہ خدا. امید کرتے ہیں کہ آج کے اس ٹاپک سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے اور اس پر امپلیمنٹ بھی کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل.